अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। अच्छा, बलूचिस्तान का जो गंदम है वो तकरीबन 1 डेढ़ महीने से ज़मींदारों के पास पड़ा हुआ है। ना कोई ख़रीदार है, ना कोई ख़रीदने वाला है, ना बारदाना है। और एक स्कैंडल मौजूदा हुकूमत के एक मुबैना तौर पर एक वज़ीर का और सेक्रेटरी का स्कैंडल भी इसी मद में सामने आया है। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से केवल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, जो गर्म इलाके हैं ना, सिब्बी, नसीराबाद है कि हमारा जो ज़री इलाके हैं वो भी यही है, पूरा नसीराबाद का एरिया है। और बाकी जगह ज़ाहिर है कि गंदम की काश्त होती है, जैसे अवारान है, लसबेला डिस्ट्रिक्ट आपका, खुशदार, हर एक अपने हिसाब से अब गंदम की ज़ाहिर है कि होती है, पैदावार होती है, लेकिन वो लिमिटेड होते हैं। बाकी इलाकों की जो बात कर रहा हूँ वो लिमिटेड है। इतना है कि अपने डिस्ट्रिक्ट या अपने मकदार में, मतलब लिमिटेड मकदार में होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बलूचिस्तान को जो गंदम की पैदावार देती है, जो मार्केट में आती है, वो है नसीराबाद का, कच्ची का इलाका पूरा नसीराबाद। इधर हर साल जब गंदम की कटाई का सीज़न आ जाता है, और ये गंदम की कटाई का सीज़न बलूचिस्तान में गर्म इलाकों का मई से शुरू होता है, मिड अप्रैल, फिर मई के शुरू से, कोई अवारान हो, लसबेला, खुशदार, इन इलाकों के, और आपके नसीराबाद का पूरा बेल्ट, तो कटाई इस टाइम शुरू हो जाती है। अच्छा, ज़मींदार का सबसे बड़ा जो मुश्किल होती है ज़मींदार की, उसका दो मुश्किल सामने आ जाते हैं। एक बारदाना का और दूसरा ख़रीदार का। ज़रा के बड़े मकदार में जब किसी ज़मींदार के पास गंदा, और ज़मींदार भी एक तो छोटा मोटा हमारा जैसा गरीब है, 100 150 बोरी जो है की पैदावार होती है उसकी सालाना, कुछ तो वो है। लेकिन जो बड़े ज़मींदार हैं नसीराबाद या कच्ची के, उनके यहाँ तो लाखों में ज़ाहिर है कि गन्ना पैदा होती है बोरियाँ। तो इस दफ़ा जो ये हुआ है, पहले तो आपको पता है कि पूरे मरकज़ में गंदम स्कैंडल सामने आया है कि उसका बड़ा चर्चा भी हुआ, कमीशनें बनी वगैरह वगैरह। निगरान हुकूमत ने मंगवाया, तो उसके बाद मौजूदा हुकूमत के भैया के स्कैंडल सामने आया, तो उसने भी तो मंगवाया था। उस टाइम मंगवाया जब आपकी गंदम अभी तैयार होने जा रही है। बहरहाल वो मामला अपनी जगह, हमने ना उस पर डिस्कस करना है, ना वो हमारा मोटो है। ज़ाहिर है हमारा मामला है बलूचिस्तान। अच्छा, नसीराबाद का जो ये गंदम है, तो इसके लिए भी कोई ख़रीदार मौजूद नहीं है, हुकूमत ख़रीदने को तैयार नहीं है। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला बलूचिस्तान जब कोयटा प्रेस क्लब आए थे, आपको याद होगा कि कोयटा प्रेस क्लब में एक वाक़या हुआ था, उसको तालाबंदी की गई थी। तो उसी सिलसिले में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कोयटा प्रेस क्लब का दौरा किया। उसमें बातों बातों में उन्होंने कहा कि देखें कि इस वक्त हमारे पास 8 लाख टन गंदम मौजूद है, जो ऑलरेडी सीज़न से पहले ख़रीदी गई है, सीज़न का इंतज़ार किए बग़ैर ख़रीदा गया है, तो वो हमारे पास मौजूद है। लेकिन जो ज़मींदार का मौजूदा जो गंदम तैयार पड़ा है वो हम ख़रीद नहीं सकते। फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपने स्टाफ को बताया है कि अगर आपने गंदम ख़रीदनी है, पहले ये जो 8 लाख टन आपके पास गंदम पड़ा हुआ है, आपने इसको कम से कम मार्केट में लाना है, वो बिकवा दें, बेच दें, फिर उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़मींदार से गंदम ख़रीद लेंगे। और ये जो गंदम पड़ा हुआ है आपके गोदामों में, सरकारी गोदामों में, कुछ लोगों का ख्याल है कि इनमें से अक्सरियत जो मकदार है वो तकरीबन नाकाबिले खुराक है, खाया नहीं जाता, लाया गया है, पड़ा हुआ है। मार्केट आपका जो डिमांड है वो कम है, आपने मंगवाया ज़्यादा होगा, तो इसलिए जो है ये आपका गंदम पड़ा पड़ा सड़ रहा है और मार्केट में नहीं जा रहा। जितना जा रहा है, जितना पड़ा हुआ है स्टॉक आपके साथ, आपकी मार्केट उतनी नहीं है।
یہ وہ لوگ بتا رہے ہیں جو حکومت سے باہر ہیں. حکومت کہتی ہے جی 8 لاکھ ٹن ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے لیے کافی ہے. یہ مسئلہ بہرحال ہے، ابھی دیکھنا پڑے گا کتنا سڑ رہا ہے. لیکن یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں آپ کے، یہ پہلی بار نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کئی ہزار ٹن گندم ناکارہ ہو چکا ہے، سڑ چکا ہے. اور اسی کوئٹہ شہر میں میڈیا میں بھی وہ رپورٹ ہوئی ہیں کہ وہ ناکارہ ہو گیا ہے. یعنی قومی خزانے سے اپنے بلوچستان کے گندم خریدا جاتا ہے، پھر اس کو رکھ کے سڑا جاتا ہے، پھر نیا خریدا جاتا ہے. یہ بلوچستان میں ہوتا رہا ہے. تو اس دفعہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے. اس لیے موجودہ حکومت کا موقف ہے کہ جی ہم نے گندم خریدنی نہیں ہے، زمیندار کے پاس جو گندم پڑا ہے رکھنے دو، ہم نے نہیں خریدنی ہے. اگر خریدنا ہے تو پھر اس کو سستے داموں بیچ دو. ابھی یہ جو بات وزیر اعلیٰ نے کہی ہے کہ سستے داموں میں بیچ دیں اس میں آپ کو سابقہ ریکارڈ کو انالائز کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں بہت سارے یار لوگ جو ہے وہ بڑے خوش ہوں گے. سمجھو ان کو ایک ان کی عید ہو گئی، چاندی ہو گئی ہے. ان کو کھانے پینے کا ایک زبردست موقع ہاتھ لگا ہے، تو وہ اس کو جانے نہیں دیں گے، اس موقع کو جانے نہیں دیں گے. اچھا، گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر ہے، لیویز فورس ہے، انہوں نے کسی سڑک پہ ناکہ لگایا ہوا ہے اور کچھ ٹرک آ رہے ہیں، ان کو روکا جاتا ہے. جب گاڑیوں کی چیکنگ کی جاتی ہے تو اس میں باردانے لوڈ ہو چکے ہیں اور سندھ کی طرف جا رہے ہیں. اس کا جب پتہ چلا، جو معلومات لیں، اس معلومات کے مطابق یہ جو باردانہ ہے، جو آلریڈی زمیندار نصیر آباد کا، کچی کا، پورے سبی ڈویژن اور نصیر آباد ڈویژن کا جو زمیندار ہے، وہ انتظار میں ہے کہ حکومت کی جانب سے ہمیں باردانہ ملے گا، تو اس انتظار میں ہے. لیکن یار لوگوں نے بیچ میں کیا کیا کہ کوئی 3 لاکھ کے قریب یا اس سے زیادہ باردانہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہے سبی میں، حکومت کی بیہاف پہ پڑا ہوا ہے. یہ باردانہ زمینداروں میں تقسیم ہونا ہے. بیچ میں یار لوگوں نے یہ کیا کہ 32,000 کے قریب باردانہ سندھ کے پرائیویٹ جو فرمز ہیں یا اس کا جو بھی آٹے کی جو کمپنیاں ہیں، جو بھی ہیں، ان کے ساتھ سودا لگایا، کیونکہ سندھ میں بھی باردانے کی ضرورت ہے. اور یہاں سے سودا لگانے کے بعد ان کو سندھ کی طرف جو ہے روانہ کر دیا. اس درمیان شاید ایک ایم پی اے کو، مقامی ایم پی اے کو، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ صادق عمرانی صاحب ہیں، ان کو پتہ چلا کہ جی اس طرح کوئی معاملہ ہوا ہے. تو انہوں نے اپنا جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے، آفیسرز ہیں، ان کو جو ہے الرٹ کر دیا اور جا کے ناکہ لگا دیا. جب ناکہ لگا، جب گاڑیاں آ گئیں، جو رپورٹ ان کو آئی تھیں بالکل ایسا ہی ہوا ہے کہ باردانہ صوبے کے باہر منتقل کیا جا رہا ہے. ابھی معاملہ وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، یہ جو باردانہ بلیک میں بیچنے والے لوگ کون ہیں. ظاہر ہے کہ یہ کوئی کلرک نہیں کر سکتا، یہ کوئی چھوٹا موٹا افسر نہیں کر سکتا 15-16 گریڈ کا، 17 گریڈ کا. اس کے پس پردہ بڑے ہاتھ ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر جو وزیر ہے محکمہ خوراک کا، اس کی ثوابدید پر، اس کی رضامندی پر یہ منتقل کیا جا رہا تھا. سودا لگایا جا چکا تھا، منتقل کیا جا رہا تھا. اور اس میں محکمہ خوراک کے ڈی جی اور سیکٹری شاید ملوث ہیں. اس بارے میں ایک وزیر اعلیٰ صاحب کو سوال بھی پوچھا گیا صحافیوں کی جانب سے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے. ایک طرف گندم نہیں خریدا جا رہا ہے، آپ کے پاس سرپلس گندم پڑا ہوا ہے، وہ گندم سڑ رہا ہے.
اور زمیندار باردانے کا انتظار کر رہا ہے، اور ساتھ میں حکومت سے مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ میرا گندم خرید لیں، بجائے یہ کہ آپ وہ مسائل حل کروا لیں، آپ کے حکومت کے ناک کے نیچے اسکینڈل، مالی اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، کرپشن سامنے آ رہا ہے۔ تو بہرحال ابھی تک اس کی تحقیقات نہیں ہوئی ہے، اور وزیر اعلیٰ نے یہ عندیہ دیا ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں گی، اور اس تحقیقات میں ظاہر ہے کہ سیکٹری، ڈی جی وغیرہ کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا بقول وزیر اعلیٰ۔ کیا کسی وزیر ظاہر ہے کہ اپنے محکمے کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی سیکٹری، کوئی ڈی جی اس طرح کا حرکت کر سکتا ہے یا جرات کر سکتا ہے؟ سوال ہے میرا۔ اگر نہیں تو پھر تحقیقات میں وزیر کو بھی شامل تفتیش ہونا چاہیے، پھر صرف سیکٹری۔ دیکھیے یہاں پہ المیہ کیا ہوتا ہے، اسکینڈل آتے ہیں سیاستدانوں کے، در لیا جاتا ہے بیوروکریٹ کو، سمجھ گئے؟ کیونکہ بیوروکریٹ وہ پرزہ ہے جس کو فائدہ بھی پہنچایا جا سکتا ہے اور اس کو نقصان بھی دیا جا سکتا ہے۔ ذرا جتنے بھی کرپشن کے جو طریقہ کار ہیں نا، وزیر ایک انگوٹھا چھاپ، وزیر کو کیا پتہ ہے کہ کرپشن کیسے کی جاتی ہے، ڈاکومنٹیشن کیسے کی جاتی ہے، فائلنگ کیسے کی جاتی ہے، وزیر انگوٹھا چھاپ کو نہیں پتہ ہے۔ وہ سارا جو کرپشن کے جو گورا ہے نا، طریقہ کار ہے، وہ اس انگوٹھا چھاپ وزیر کو سیکٹری سکھاتا ہے یا ڈی جی سکھاتا ہے، اس کا وہ سرکاری ملازم سکھاتا ہے۔ تو پھر دونوں مل کے کہا لیتے ہیں۔ جب پکڑائی جانے کا ٹائم آتا ہے نا، پیر گلا جو ہے وہ پھر بیوروکریسی کا سامنے کیا جاتا ہے، لو یہ پندہ لگا لو۔ آج تک کوئی وزیر نہیں پکڑا گیا، آج تک جتنے بھی اسکینڈل ہوئے ہیں۔ اور خوراک کا ایسا محکمہ ہے، اس میں شاید ہی کوئی وزیر اس سے جو مبرہ ہو جب اس کا وزیر رہا ہے۔ موجودہ ایم پی ہے ایک، وہ اب تک نیب کو پیشیاں بکت رہا ہے، ابھی تک۔ مشرف در میں وزیر تھا، ٹھیک ہے، کاف لیگ میں تھا، خیر دام پہ وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس پر نیب نے چاپے مارے، گرفتار کیا ہے، انکوائری چل رہی ہے، وہ اسی محکمہ خوراک کا وزیر تھا۔ سیکٹری پکڑا گیا، معافی تلافیاں ہوئیں، جرمانہ دیا، گھسیٹا گیا، جو بھی ہوا، لیکن وزیر جو ہے اس ٹائم کا وہ تھوڑا بہت اس کو بھی، وہ ابھی دوبارہ ایم پی اے بن چکے ہیں۔ اس طرح کے اب کس کا نام لوں، اور بھی کچھ لوگ ہیں جو اس وقت بھی پارلیمنٹ کے اندر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو مڈل کلاس کا جو بیوروکریسی ہے، جو رو دو کے جب بے روزگار ہوتا ہے تو روتا دھوتا ہے، غریب کا بچہ ہے، یہ جب سیکٹری لگ جاتا ہے، پوزیشن پہ آ جاتا ہے، تو اگلے جو وہ گدھ ہے نا، جس کو ہم سردار بھی کہتے ہیں، روایتی سیاستدان بھی کہتے ہیں، اس گدھ کو وہ مردار خوری میں طریقہ کار کون بتاتا ہے؟ یہ سیکٹری، غریب کا بچہ، جو فخریہ کہتے ہیں میرا باپ جو ہے کسان تھا، میرا باپ تو کلرک تھا۔ یہ سیکٹری صاحب، ڈی جی صاحب وزیر کو کہتے ہیں یہ طریقہ ہے، اوکاؤ کھلاؤ۔ تو اس میں بھی یہ جو معاملہ ہوا ہے نا باردانہ کی، گو کہ بہت سارے میرے قارئین شاید یہ سمجھیں کہ یار 32,000 باردانہ کیا ہے، کتنی قیمت ہوگی، 50-60 لاکھ روپیہ ہوتا ہوگا، کیا ہے؟ تو اسٹارٹ تو لے لیا بھائی صاحب، یہ آگے پیر اسٹارٹ تو لے لی انہوں نے۔ تو ابھی جو ہے وہ انکوائری، پتہ مجھے نہیں لگتا، ویسی معذرت کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ صفرا بگٹی صاحب انکوائری بھی کروائیں گے، اور جو انکوائری کی جو رپورٹ ہے اس کو صاف شفاف طریقے سے پبلک بھی کیا جائے گا، اور ذمہ داران کو سزا بھی دی جائے گی۔ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ایسا کوئی مثال نہیں ہے۔ تو بہرحال وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ہم انکوائری کریں گے، تو ہم انتظار میں ہیں جی، آپ انکوائری کروا لیں۔
اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر علاقے کا جو ایم پی ہے جیسے میں نے کہا کہ صادق عمرانی صاحب اگر وہ سیریس نہ ہوتے تو یہ اس ٹائم یہ جو آپ کا باردانہ ہے سندھ کی مارکیٹ میں پہنچ چکا ہوتا. اس کو اے سی میسی نے نہیں پکڑنا تھا بھائی, ایک ڈی سی نے نہیں پکڑنا تھا. تو وہ علاقے کا بندہ تھا, شاید اس کو غصہ آیا یار یہ کیا ہو رہا ہے, اور خود وہ زمیندار بھی ہے تو اس نے پکڑوا دیا. اور میرے خیال میں اسی ایم پی اے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ چونکہ وہ پیپل پارٹی سے ان کا تعلق بھی ہے اور اچھا مضبوط پوزیشن بھی ہے, وہ وزیر اعلیٰ پہ پریشر ڈال سکتا ہے کہ جی آپ انکوائری کریں اور ذمہ دار کوئی بھی ذمہ دار ہے اس کو سزا ہونی چاہیے. لیکن مجھے دوست نے کل بڑے پتے کی بات کہی, انہوں نے کہا اس میں انکوائری نہیں ہوگی, اگر ہو بھی جائے کوئی ملزم کوئی کیا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا. میں نے بولا وجہ, کہتے جو وزیر ہے وہ تو نون لیگ کا ہے اور جو پکڑوا ہے وہ تو پیپل پارٹی کا ہے. تو یہ کمزوری ہے, چونکہ نون لیگ والے جو کولیشن ہے نا پیپل پارٹی کے, نون لیگ والوں کے بغیر تو پیپل پارٹی کی حکومت یہاں بلوچستان میں نہیں چل سکتی. تو یوں سمجھو یہ تکے میں پکڑا گیا. کوئی جو ہے ہو سکتا ہے کوئی سیکرٹری ڈی جی کو تھوڑا سا ادھر ادھر معطل کروا دیں, وزیر صاحب کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو کل تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.